बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 यानी कि इल्मुल तालीम का बाब नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो है आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि पास पेपर में आ चुके हैं और जो है इस दफ़ा जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इनके आंसर भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपने इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप ध्यान से पूरे फोकस के साथ वीडियो देखते हैं तो आपको जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो अभी के अभी जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, आपने ज़रा ध्यान से देख लेनी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। इस चैप्टर में जो हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल ही पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो नाख्वानदगी क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, इसका सलूशन क्या निकाला गया है, और इसके अलावा मेयार तालीम और तालीम नस्वा क्या चीज़ है, और तर्क मदरसा क्या चीज़ है। ठीक है, तो और जो इसका जो है वो हम मुख्तसर सा मुताला करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है दुनिया में किन माशरों और कौमों को बरतरी हासिल रही है, वजह भी बयान करें। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जिसका आंसर है दुनिया में सिर्फ इन्हीं माशरों और कौमों को बरतरी हासिल रही है जो तालीम के मैदान में सबसे आगे रहे हैं, क्योंकि तालीमी तरक्की कौमी तरक्की की ज़मानत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह याद करना है। पाकिस्तान के अहम तालीमी मसाइल बयान करें। ठीक है, ये पॉइंट्स की सूरत में आप लिख दें, ठीक है, जैसे लिखना चाहें आप बेहतर है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे तो आपका जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें है नाख्वानदगी, दूसरा है मेयार तालीम की पस्ती, तीसरा है तालीम नस्वा की कमी, चौथा है नज़्म व ज़ब्त का फुकदान, पाँचवा है तर्क मदरसा, छठा है तालीमी सरमायाकारी की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम याफ्ता अफराद का किसी मुल्क में क्या किरदार है। तालीम याफ्ता अफराद ना सिर्फ अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं बल्कि मुल्क कौम को बेहतर अफराधी क़ुव्वत भी मुहैया करते हैं और मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वांदगी के लघवी मायनी और इस्तिलाही मायनी में क्या फ़र्क है। तो इसमें पहले जो है वो आपको लघवी मायनी बताएंगे। ठीक है, ख्वांदगी के लघवी मायनी किसी तहरीर या इबारत को पढ़ने के हैं। ठीक है, ये लघवी मायनी है, लेकिन इस्तिलाही मायनी जो है वो किसी भी ज़बान में लिखने और पढ़ने की सलाहियत को ख्वांदगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरक्की याफ्ता ममालिक में किन लोगों को ख्वांदा अफराद समझा जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में वो अफराद ख्वांदा कहलाते हैं जो 5वीं जमात के पास शुदा तालिब इल्म की सतह पर के मुताबिक हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक किन अफराद को ख्वांदा कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह याद करना है, जिसका आंसर है पाकिस्तान में 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक किसी ज़बान में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना, ख़त लिखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली हिसाब किताब कर लेना ख्वांदगी कहलाता है। यूनेस्को के मुताबिक ख्वांदगी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आया होता है। तो यूनेस्को के मुताबिक जो है वो ख्वांदगी की हम तारीफ़ करेंगे, जो कि यूँ है कि किसी भी ज़बान में समझ बूझ कर कम अज़ कम एक पैराग्राफ पढ़ना, लिखना, बयान करना ख्वांदगी कहलाता है। ठीक है, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, एक पैराग्राफ को पढ़ना, उसे लिखना और बयान करना। ठीक है, यानी कि पढ़ कर लिखना और बयान करना जो है वो ख्वांदगी है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान में मर्दों और औरतों की शरह ख्वांदगी कितने फ़ीसद है। पाकिस्तान में मर्दों की शरह ख्वांदगी जो है वो 60%, जबकि औरतों की शरह ख्वांदगी 54% है। यानी हर 3 मर्दों में से एक नाख्वांदा और हर 2 औरतों में से एक नाख्वांदा है। ठीक है, तालीम याफ्ता और ख्वांदा का फ़र्क वाज़ह करें। लफ्ज़ी एतबार से तालीम याफ्ता से मुराद ऐसा तरबियत याफ्ता फ़र्द जो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी के लिए मुफीद साबित हो। तालीम याफ्ता अफराद न सिर्फ अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं बल्कि मुल्की तरक्की में भी नुमाया किरदार अदा करते हैं। तो ये था तालीम याफ्ता अफराद का। ठीक है, नेक्स्ट है जबकि ख्वानगा अफराद। ठीक है, ख्वानगा अफराद इसको कहते हैं जो सिर्फ सादा तहरीर लिख पढ़ सके और रोज़मर्रा के हिसाब से वाकिफ़ हो। ठीक हो गया, आपको उम्मीद है फ़र्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देहात में ख़वातीन की शरह ख्वांदगी कितने % है। 35% है, यानी कि 4 ख़वातीन में से 3 नाख्वांदा है।
اچھا، بھارت اور سری لنکا کی شرح خواندگی لکھیں۔ یہ اکثر جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایم سی کیوز بھی سیریز سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کی، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں ایم سی کیوز سیریز سٹارٹ کروں، جب بھی سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے امپورٹنٹ کویشچن اپلوڈ کروں تو آپ کو مل سکیں، ٹھیک ہے۔ بھارت کی شرح خواندگی جو ہے وہ 74.4% اور فیصد، اور سری لنکا خواندہ خواندگی جو ہے وہ 91.2% ہے، 91.2% ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی کتنی ہے؟ پاکستان میں شرح خواندگی 54.9% ہے۔ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے آبادی میں اضافہ ہو چکا ہے، اسکولوں کی کمی بھی ہے، ترک مدرسہ ہے، یا ترک مدرسہ کہتے ہیں مدرسے کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ کئی وجوہات کی بنیاد پر بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے ترک مدرسہ کہتے ہیں۔ تعلیم بالغاں کی کمی، نوجوانوں کی تعلیم کی کمی ہے۔ پھر جو ہے وہ غربت۔ یہ 5 بیسک وجوہات ہیں ناخواندگی کی، یعنی کہ ان پڑھ ہونے کی، ٹھیک ہے۔ لوگ ان پڑھ کیوں ہیں، تعلیم حاصل کیوں نہیں کر رہے، تو ان 5 وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے آبادی میں اضافہ کی تعلیم پر 2 اثرات لکھیں۔ تمام بچوں کو تعلیمی سہولتیں مہیا نہیں کی جا سکتی۔ آبادی میں اضافے کی تعلیم پر 2 اثرات لکھیں۔ تمام بچوں کو تعلیمی سہولتیں مہیا نہیں کی جا سکتی، وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ترک مدرسہ کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غربت اور ناخواندگی میں کس طرح اضافہ کرتی ہے؟ 2 وجوہات لکھیں، ٹھیک ہے۔ غربت ناخواندگی میں اضافہ کی 2 وجوہات ذیل ہیں، غربت کی وجہ سے جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ناخواندگی۔ غریب لوگ قلیل آمدنی کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے بجائے کہیں کام پر لگانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ غریب لوگ تعلیم کو بنیادی ضرورت نہیں بلکہ اسراف سمجھتے ہیں، اس لیے تعلیم کی طرف ان کا رویہ جو ہے وہ منفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غریب لوگوں کا جو ہے وہ گزر بسر جو ہے وہ قلیل آمدنی کی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ تعلیم پر پیسہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، خواندگی میں اضافے کی 2 تجاویز بیان کریں۔ خواندگی میں اضافے کی 2 تجاویز جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد کے مناسبت سے جو ہیں وہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں، تعلیمی بالغاں کا مناسب اور خاطر خواہ انتظام کیا جائے۔ تعلیم نسواں کیا چیز ہے؟ اب تعلیم نسواں سے مراد آبادی کے نصف حصہ یعنی عورتوں کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم نسواں کی اہمیت پر 3 سطریں لکھیں۔ تعلیم نسواں کی اہمیت پر 3 سطریں لکھیں۔ تعلیم نسواں کی اہمیت درج ذیل ہے۔ پہلا جو ہے وہ تعلیم نسواں کے بغیر کسی بھی معاشرے میں ترقی کا عمل جو ہے مطلوبہ رفتار سے جاری نہیں رہ سکتا۔ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے اور ہمیں نسلوں کی اچھی تربیت اور اسی وقت ممکن ہے جب جو ہے ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی۔ اسلام نے بغیر کسی تفریق کے تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے۔ عورت کی فطرت کے اہم اصول کے نام لکھیں۔ تخلیق، تربیت اور جو ہے وہ پرورش۔ اقوام متحدہ کی چارٹر میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں عورتوں اور مردوں کے حقوق بھی یکساں ہیں۔ تعلیم اور صحت، روزگار کی بنیادی سہولتیں مردوں کی طرح عورتوں کا بنیادی حق ہے۔ مخلوط تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی اداروں میں ایسی صورتحال جس میں طلبہ اور طالبات ایک ہی کمرہ جماعت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسے مخلوط تعلیم کہا جاتا ہے۔ سمپل ورڈ میں کہوں تو مخلوط تعلیم جو ہے وہ کو ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں، یعنی کہ لڑکوں اور لڑکیاں جو ہیں وہ ایک ہی جماعت کے اندر، ایک ہی کلاس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین کے حوالے سے غیر موزوں نصاب سے کیا مراد ہے؟ ماہرین تعلیم اور والدین کے مطابق طلبہ طالبات کے لیے یکساں نصاب عورتوں کی تعلیم کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ان کے خیال میں جو نصاب عورتوں کے مستقبل کی ضرورت اور ذمہ داریوں کے مطابق نہ ہو وہ غیر موزوں نصاب ہے۔ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ معاشرے کا ہر
رکن اصولوں اور قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اور وہ اپنا ذاتی اختیار، مرضی اور ارادہ قوانین اور اصولوں کے تابع کر دیتا ہے۔ ان اصولوں میں خواتین کی پابندی اور ان کے مطابق عمل کرنے کو ہی نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے مراد ان اداروں کی طے شدہ اصولوں اور قوانین پر پوری طرح سے عمل کیا جائے اور کسی بھی ان کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ کرے، کوئی بھی ان کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ کرے۔ اس طرح اپنی مرضی کو ادارے کے مقرر کردہ اصولوں اور قواعد کے قوانین کے تابع کر دینا ہی نظم و ضبط ہے۔ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط کے دو مقاصد لکھیں۔ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط کے دو مقاصد لکھیں۔ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط کے مقاصد جو ہے وہ درج ذیل ہیں: طلباء کو بری عادتوں اور اعمال سے روکنا، طلباء کو سیرت و کردار کی بہتر تعمیر کرنا۔ نظم و ضبط کیسا عمل ہے؟ نظم و ضبط افراد کے لیے کہ اپنے رویے، عادات اور اعمال اور کام کرنے کے انداز پر کنٹرول کا ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنے معاشرے یا ادارے کی طرف سے طے کردہ ضوابط اور اصولوں کے مطابق اپنے تمام سرگرمیاں اور اعمال انجام دے سکے۔ نظم و ضبط کیسا عمل ہے؟ نظم و ضبط افراد کے اپنے رویے، عادات، اعمال اور کام کرنے کے انداز پر کنٹرول کا ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنے معاشرے یا ادارے کی طرف سے طے کردہ ضوابط اور اصولوں کے مطابق اپنی تمام سرگرمیاں اور اعمال جو ہے وہ انجام دے سکے۔ طلباء کو کون سی سرگرمیاں ہمارے تعلیمی اداروں میں نظم و نسق کے فقدان کی نشاندہی کرتی ہیں؟ صرف دو لکھیں۔ طلباء کی احتجاجی جلوس اور غیر قانونی اجلاس، کلاس میں بلا وجہ غیر حاضر ہونا، اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر شائستہ رویہ۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی بہتری کے لیے دو تجاویز لکھیں۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی بہتری کے لیے درج ذیل تجاویز ہیں: والدین بچوں کو بھرپور توجہ دیں اور کڑی نگرانی رکھیں ان پر۔ تعلیمی اداروں کو سیاست سے پاک کیا جائے۔ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں کمی کے اسباب یا وجوہات لکھیں۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی کے اسباب جو ہیں وہ درج ذیل ہیں: والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی، سیاسی جماعتوں کا کردار، تعلیمی انتظامیہ کا کردار، اساتذہ کا کردار۔ والدین کی عدم توجہی کے بچوں پر کون سے دو اثرات ہوتے ہیں؟ بچوں جو ہیں وہ بچوں میں غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کے رویے پروان چڑھتے ہیں، یعنی کہ بچے غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے بچوں میں منفی رویہ اور غلط عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ استاد کا کردار کس طرح نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے؟ دو بیان کریں۔ اساتذہ کے باہمی جھگڑے، عدم برداشت، قول و فعل کا تضاد طلباء میں گروہ بندی اور نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے باعث خود اساتذہ نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہیں۔ موجودہ شرح سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو 2020 تک پاکستان کی آبادی کتنی ہو جائے گی؟ تو یہ کوشچن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ موجودہ شرح سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک پاکستان کی آبادی کتنی ہو جائے گی؟ پاکستان کی آبادی میں موجودہ شرح سے اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہو جائے گی، جو قیام پاکستان کی آبادی کے 6 گنا سے زیادہ ہوگی۔ معیار تعلیم سے کیا مراد ہے؟ معیار تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیوں اور صفات کی تعداد اور ان کی پائیداری کے ایک ایسے موازنے کا نام ہے جو کم از کم طے شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، معیار تعلیم کو جانچنے کا ہندسی یا عددی پہلو کیا ہے؟ جب ہم طلباء کے حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں، ان کے اوسط اور فیصد مختلف مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنا پر اسکولوں اور اساتذہ کے معیار تدریس کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہ معیار تعلیم کو جانچنے کا عددی یا ہندسی پہلو ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، معیار تعلیم کی صفاتی پہلو سے کیا مراد ہے؟ معیار تعلیم کے صفاتی پہلو سے یہ مراد ہے کہ کسی طالب علم میں کوئی مخصوص صفت کس قدر موجود ہے۔ معیار تعلیم کی صفاتی پہلو کو بہت بہتر، درمیانے اور کم یا خراب یا تسلی بخش جیسے صفاتی پیمانوں میں
جانچا جاتا ہے۔ معیاری تعلیم کی حد کیا ہے؟ معیاری تعلیم طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی، صلاحیت، استعداد، اکتساب کی کم سے کم حد ہے جس سے زیادہ حد متعین نہیں کیا جا سکتا۔ معیاری تعلیم کی پستی کا باعث کون سے عوامل ہو سکتے ہیں؟ معیاری تعلیم کی پستی کا باعث مندرجہ ذیل عوامل ہیں: اساتذہ، نصاب، والدین، سماجی و معاشرتی حالات، اقتصادی حالات، انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ ٹھیک ہے، یہ 6 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اساتذہ، نصاب، والدین، سماجی و معاشرتی حالات، اقتصادی حالات، انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ ٹھیک ہے، یہ معیاری تعلیم کی پستی کا باعث ہے، عوامل ہیں جو ان سے۔ ٹھیک ہے، اگر اساتذہ اپنا کام نہیں ٹھیک کریں گے تو پھر بھی یہ معیار تعلیم کی پستی ہے۔ اگر نصاب ہمارا جو ہے وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوگا، بچوں کے استعداد کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے کام کا نہیں ہوگا، تو یہ بھی معیار تعلیم کی پستی ہے۔ اس کے علاوہ والدین جو ہیں وہ اپنا توجہ نہیں دیں گے اپنے بچوں پر، ٹھیک ہے، انہیں اسکول نہیں بھیجیں گے، تو یہ بھی معیار تعلیم کی پستی ہے۔ ٹھیک ہے، سماجی اور معاشرتی حالات بھی جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، اقتصادی حالات بھی، اور انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت جو ہے وہ معیار تعلیم کی پستی کا باعث ہے۔ اساتذہ کی افعال سے معیار تعلیم گرتا ہے۔ اساتذہ کا تربیت یافتہ نہ ہونا، اساتذہ کا تدریس کو مشن کے بجائے مادی صنعت خیال کرنا۔ ٹھیک ہے، نصاب کی 3 نقائص لکھیں جو معیار تعلیم کی پستی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ذیل نقائص معیار تعلیم کی پستی کا سبب بن سکتے ہیں: نصاب میں متعین شدہ مقاصد کا طلباء اور معاشرے کی حقیقی ضرورت کے مطابق نہ ہونا، نصاب کا طلباء کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہ ہونا، امتحان اور نصاب میں مطابقت نہ ہونا، معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے سماجی اور معاشی عوامل کی نشاندہی کریں جو کہ ہیں وہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہونا، ہڑتالیں، ہنگامے، جلوس، انصاف کے مقابلے میں ڈھونس، دھاندلی، سفارش عام ہونا، حقدار کو حق نہ ملنا۔ نیکسٹ ہے اساتذہ کا مادی صنعت کے لیے کوشاں رہنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج ہونا، طلباء کا ناجائز ذریعے پر بھروسہ کرنا۔ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے 2 تجاویز جو ہے وہ: تعلیمی اداروں میں قابل بہتر تربیت یافتہ اساتذہ جو تدریس سے لگاؤ رکھتے ہیں لگائے جائیں، نصاب میں متعین اور مقاصد طلباء اور معاشرے کی حقیقی ضروریات کے مطابق ہوں جو کہ طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار کریں۔ ٹھیک ہے، انفرادی اختلافات کی تعریف کریں۔ ایک طالب علم کا ذہنی، جسمانی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی اور خاندانی پس منظر کے لحاظ سے دوسرے طالب علم سے مختلف ہونا انفرادی اختلاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر جو ہے آسانی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طالب علم کا ذہنی، جسمانی، معاشرتی، سماجی اور اقتصادی اور خاندانی پس منظر کے لحاظ سے ایک دوسرے طالب علم سے مختلف ہونا انفرادی اختلاف کہلاتا ہے۔ انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت سے کیا مراد ہے؟ تمام طلباء کا ایک دوسرے سے ذہانت میں کم یا زیادہ ہونا، مضامین، سرگرمی یا پیشوں کی طرف رجحان کا مختلف ہونا انفرادی اختلاف ہے۔ لیکن جب گھر والوں کی پسند ناپسند کی بنا پر بچوں کو ایسے مضامین یا پروگرام میں داخلہ لینا پڑے جس میں ان کی دلچسپی، پسند، مہارت اور صلاحیت نہ ہو تو تعلیم بوجھ بن جاتی ہے، یہی عدم مطابقت ہے۔ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری تعلیم میں شمولیت کی شرح کیا ہے؟ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری تعلیم کی شمولیت کی شرح 83% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں 5 سے یا 10 سال کے عمر کے کل بچوں کی تعداد کا 83% رسمی یا غیر رسمی انداز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن ریفارمرز پروگرام 2001-2005 کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر کتنے فیصد بچے ابھی تک اسکول سے باہر ہیں؟ یہ بھی اتنا امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے، یہ بس آپ سن لیں۔ ایجوکیشن میں ریفارمرز پروگرام کے مطابق اسکولوں میں پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کی عمر کے 34% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسکول سے باہر جانے والے ان بچوں کی تعداد 55 لاکھ کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 18% لڑکے اور 50% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔
نیکسٹ کویشچن ہے ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے؟ جو بچے پہلی جماعت سے پانچویں جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر بات کہہ لیتے ہیں، یعنی کہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدت تک اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، ایسے طلباء کو تارک مدرسہ کہتے ہیں اور اس صورتحال کو ترک مدرسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تارک مدرسہ جو ہوتا ہے وہ اسکول چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، اور ترک مدرسہ اسکول چھوڑا جا رہا ہو اس میں جو ہے بچے، یعنی کہ بچے جو جب اسکول چھوڑ دیتے ہیں اسے ترک مدرسہ کہتے ہیں، اور تارک مدرسہ وہ ہے اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ اسکول چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ ایک اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اب پراپر ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ تارک مدرسہ ہوتا کیا ہے۔ تارک مدرسہ سے مراد ایسا طالب علم ہے، ٹھیک ہے، یہ طالب علم ہے، تارک مدرسہ مدرسہ چھوڑنے والا طالب علم ہے۔ ٹھیک ہے، تارک مدرسہ سے مراد ایسا طالب علم ہے جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی نفسیاتی یا اقتصادی وجوہات کے باعث کسی بھی درجہ میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا رابطہ جو ہے وہ منقطع کر لیتا ہے۔ امریکن اصطلاح کے مطابق تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے؟ امریکہ میں یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ملکی قانون کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ کر تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں تارک مدرسہ کی 4 وجوہات لکھیں۔ پہلا اس میں ہے غربت، پھر امتحان میں ناکامی، غیر موزوں نصاب، اسکولوں کی حالت اور سہولتیں نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اسکولوں کی حالت جو ہے وہ خراب ہونا اور سہولتیں نہ ہونا۔ غربت کیسے ترک مدرسہ کا باعث بنتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے غریب والدین اسکول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے بچوں کو ورکشاپوں، ہوٹلوں یا دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کی اہمیت کو پست ڈال کر فوری آمدنی کے حصول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے استاذہ کون سا رویہ بچوں کو ترک مدرسہ پر مجبور کر دیتا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ سخت رویہ، ٹھیک ہے، مار پیٹ، بے جا ڈانٹ ڈپٹ اور بچوں کی ذہنوں میں اسکول سے بھاگنے اور تعلیم ادھورے چھوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا چیزیں؟ استاذہ کا جو ہے وہ سخت رویہ، ٹھیک ہے، ناروا سخت رویہ، اور دوسرا جو ہے مار پیٹ، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، تیسرا جو ہے وہ بچوں کی ذہنوں میں اسکول سے بھاگنے اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ ترک مدرسہ پر قابو کے لیے کوئی سے 2 اقدامات لکھیں۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ ملک کے جن علاقوں میں اسکول کم ہے وہاں غیر رسمی تنظیموں اور پرائیویٹ لوگوں کو اسکول کھولنے کے لیے مدد دی جائے اور تعلیم دینے کے لیے رسمی کے ساتھ ساتھ غیر رسمی اور نیم رسمی طریقے اختیار کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ تربیت رکھنے والے اساتذہ کو مقرر کیا جائے اور ان کی تربیت کے نظام کو بہتر اور مؤثر بنایا جائے۔ پاکستانی معاشرہ کے سماجی طبقات تحریر کریں۔ پاکستان میں ذیل سماجی طبقات ہیں۔ غریب طبقہ ہے ہمارے ہاں، متوسط یعنی کہ درمیانہ طبقہ ہے، اور ایک ہے سرمایہ دار طبقہ۔ ٹھیک ہو گیا، غریب طبقہ کی تعریف کریں۔ یہ طبقہ عددی اعتبار سے معاشرے میں سب سے بڑا طبقہ ہے۔ طبقہ کی آمدنی محدود اور قلیل ہوتی ہے، جس کی بدولت وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کہ کھانا پینا رہنا پورا کر سکیں۔ اس طبقے کا ہر فرد، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی کام کرتے ہیں اور بری معاشی حالت کے سبب یہ زندگی کے دوسرے سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں متوسط طبقے کے لوگ۔ آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ متوسط طبقے پر مشتمل ہے۔ ان میں سرکاری ملازم، چھوٹے کسان، تاجر لوگ شامل ہیں۔ ان لوگوں کے ذرائع آمدنی محدود ہوتے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ طبقہ جو ہے وہ معاشرتی طور پر ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں متوسط طبقے میں شامل لوگوں کی اقسام لکھیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا وہ نیچے بھی آپ لکھیں گے۔ سرکاری ملازم اس میں آتے ہیں، چھوٹے کسان بھی آتے ہیں اور تاجر بھی آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سرمایہ داروں کے طبقے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تیسری قسم
پاکستان کی آبادی کا ایک چھوٹا لیکن مؤثر جو کہ صنعت کاروں، جاگیروں، سرداروں اور وڈیروں کا ہے، جو اعلیٰ طبقہ شمار کیا جاتا ہے، وہ سرمایہ داروں کا طبقہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں اعلیٰ طبقہ کی دو خصوصیات تحریر کریں۔ یہ طبقہ دولت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں مؤثر اختیارات رکھتا ہے۔ غریب اور متوسط دونوں طبقوں پر ان کی حکمرانی رہتی ہے۔ تعلیم کی طرف عمومی رویہ کی بہتری کے لیے حکومت نے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں؟ تعلیم نسواں، فنی تعلیم، خواندگی اور اسپیشل بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعلیم کی ترقی کے لیے زیادہ اور خصوصی بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی وسائل سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ملک کے وہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افراد جن کی صلاحیتوں اور محنت سے ملک کی پیداوار اور پیداواری ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند مادی وسائل کے نام لکھیں جس میں آ جاتا ہے زمین، پانی، معدنیات جیسے لوہا، کوئلہ، تیل وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیمی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ بھی اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ جب والدین اور معاشرہ ملک کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت پر رقم، محنت اور وقت صرف کرتے ہیں، وہ تعلیمی سرمایہ کاری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیمی سرمایہ کاری کے دو فائد لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے تعلیمی سرمایہ کاری کے دو فائد جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تعلیم ملک اور معاشرے کی معاشی ترقی کے لیے انسانی وسائل اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ افرادی قوت کے ذریعے ہی مادی وسائل سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں طبعی سہولیات کی صورتحال کیا ہے؟ اور جو ہے وہ دو نقال یا پھر اس کے دو نقال لکھیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تعلیمی اداروں میں طبعی سہولیات در ذیل ہیں۔ بعض اسکول بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض میں بنیادی سہولیات مثلاً مناسب عمارت، پینے کا پانی، لیبارٹری، تدریسی اعانات دستیاب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے، بعض اسکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ جو ہے منطقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دو پوائنٹ لکھ دیے ہیں۔ نیکسٹ ہے مفلسگی کے بین الاقوامی تعریف لکھیں۔ مفلسگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے، جو کہ معاشی صورتحال کی بین الاقوامی تعریف کے مطابق $1 فی کس روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غریب بلکہ مفلس کہلاتا ہے اور خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان میں 1993-1992 میں غربت کی شرح کتنے فیصد تھی؟ پاکستان میں 1992-93 میں غربت کی شرح تقریباً 25% تھی، جو اب بڑھتے بڑھتے 35 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے شارٹ کویشچنز جو کہ میں نے آپ کو سارے کے سارے جو ہیں وہ کروا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کویشچن جو ہیں وہ آپ کے پاس پیپر میں بھی آئے ہوئے تھے اور جو ہیں وہ ایکسرسائز والے بھی امپورٹنٹ کویشچن تھے، اور جتنے بھی آپ کی بک میں سے بن رہے تھے وہ تمام کی تمام میں نے جو ہیں وہ یہاں پر لکھ دیے ہیں اور ان کے آنسر بھی ساتھ لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہو، ذرا سے بھی اچھی لگی، تھوڑی سی بھی آپ کو نالج ملی ہو، تو آپ اسے لائک کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمارا جو ہے وہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن یا پھر دوسرے سبجیکٹس کے امپورٹنٹ کویشچن جو ہے وہ اسی طرح ملتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کا جو گیسٹ پیپر کا لنک ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے بھی دے لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پوری بک کے امپورٹنٹ شارٹ کویشچنز اور لانگ کویشچن جو ہے وہ پتہ لگ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔